अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई इंशाइया मच्छर। ये ख्वाजा हसन निज़ामी की इंशाइया है और इंशाइया का नाम मच्छर है। तो बच्चों, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगी। बस आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो अच्छी तरह देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से बातें आधी समझ में आती आधी नहीं समझ में आती है। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाइया, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंशाइया क्या है, फिर ख्वाजा हसन निज़ामी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। तो आइए। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी इसी लफ्ज़ से बना है। लफ्ज़ इंशा है उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। अब इंशा माने होता क्या है? इंशा माने होता है इबारत लिखना, तर्ज तहरीर, तहरीर का तरीक़ा, या कोई बात से बात पैदा करना। ठीक है। इंशाइया भी इसी लफ्ज़ से बना है। मुहक़्क़ीन का ख्याल है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ अस्सई से निकला है। लफ्ज़ जो ऐसे है अरबी लफ्ज़ अस्सई से निकला है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है। अस्सई फ़्रांसीसी में ईसाई और अंग्रेज़ी में ऐसे बना है। ठीक है। अस्सई जो है फ़्रांसीसी में ईसाई से बना है और अंग्रेज़ी में ऐसे बना है। अस्सई क्या है? अरबी का लफ्ज़ है और इसी से क्या बना है? फ़्रांसीसी में ईसाई बना और अंग्रेज़ी में ऐसे बना है। इब्तिदा में यानी शुरुआती दिनों में मज़मून निगारी और इंशाई निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इब्तिदाई दिनों में क्या था? मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई। इंशाइया एक अलग किस्म की सिन्फ करार पाई। इंशाइया निगार अपनी मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। जो इंशाइया निगार है अपनी मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासरात जो हैं, उनके जो तासीर है, उसने जो दुनिया में देखा है, जो समझा है, उसको क्या करता है? बेबाकी से और बेतकल्लुफ़ी से क्या है? बयान करता है। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुतालिक ख़याल के तमाम मरहले खुश तबी के साथ तय किए जाते हैं। क्या है? इंशाइया में संजीदा मौजू हो या गैर संजीदा मौजू हो, दोनों के है तमाम जो मरहले हैं उसको खुश तबी से यानी खुश अखलाक़ी से और खुश तबीयत के साथ तय किया जा सकता है। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी मायने पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी होता है। इख्तिसार इसकी पहचान है। इख्तिसार यानी छोटा करके लिखना, मुख्तसर करके लिखना। इसमें मज़्ज़ा या ठिठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पन्हा होती हैं। ख़याल आफरीनी इसकी एक अहम खसूसियत है। इंशाइया निगार क्या करता है कि खाली जो गुफ्तगू है जिसमें मफ़हूम नहीं है, मायने नहीं है, उसमें भी मायने पैदा कर देता है। और इसमें क्या हंसी मजाक वाली बात होती है, लेकिन ज़्यादा हंस खिलखिला के हंसना ठिठोलबाजी नहीं होता, बल्कि क्या है? ज़ेर लब हंसी पनाह होती है। बस आदमी पढ़ के मुस्कुरा देता है। और ख़याल आफरीन इसकी एक अहम खसूसियात है। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा सर सैयद अहमद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। उर्दू में जो है इंशाइया की इब्तिदा कहाँ से हुई है? सर सैयद अहमद ख़ान के एक रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक, उसी से शुरू हुई है इंशाइया। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़क़रुल्लाह के बाद अवध पंज और मखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मेहदी अफ़ादी, फ़रतुल्लाह बेग, क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, तरस बुखारी, सैयद महफूज अली बदायूं ने, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ये सारे नाम हैं जो इन लोगों ने क्या किया? इंशाइया लिखा और इस सिन्फ को क्या है? मकबूल बनाया है। अब आइए आगे देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी जिनकी इंशाइया हम पढ़ेंगे मच्छर, पहले इनकी हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। 1878 में इनकी पैदाइश है और 1955 में इनका इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए। कम उम्र में ही वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया। बड़े भाई ने परवरिश की। अरबी व फ़ारसी की तालीम दिल्ली ही में हासिल की। किताबों के मुताले और मज़मून नवेसी का शौक़ बचपन ही से था। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए और कम उम्र के ही थे तो वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया और बड़े भाई ने इनकी परवरिश की।
عربی اور فارسی کی تعلیم کہاں حاصل کی انہوں نے؟ دہلی میں حاصل کی۔ کتابوں کے مطالعے اور مضمون نویسی کا شوق کیا تھا؟ بچپن سے ہی تھا۔ پہلے اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، پہلے اخبارات میں انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے مضمون لکھے۔ بعد میں تحریر و تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا، یعنی لکھنے لکھانے کا کام ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی، ان میں انشائیے، سفر نامے، روز نامچے، قلمی چہرے اور نوحے سبھی کچھ شامل ہیں۔ کئی رسالے بھی نکالے جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کئی رسالے نکالے لیکن ان کا جو رسالہ ہے منادی، ان کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہے، جن میں دہلی کا روزمرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کرتا ہے۔ دلی کا روزمرہ اور محاورہ یہ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی لکھاوٹ میں کیا بہت لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ مرقع نگاری اور منظر کشی جو ہے ان کو اس میں کیا مہارت حاصل ہے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں سی پارہ دل، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں، بہادر شاہ کا روزنامچہ، بیگمات کے آنسو، غدر کے صبح شام آپ بیتی اور روزنامچہ حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہیں۔ زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ زیر نظر انشائیہ جو ہم پڑھیں گے آج مچھر، ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب ان کا انشائیہ مچھر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے اسلوب تحریر جو ان کا لکھنے کا طریقہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور انسان کیا ہے ان کو پڑھ کر مسکرا دیتا ہے۔ تو آئیے آپ مچھر کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ: مچھر کو ایک ننھا پرندہ کہا جاتا ہے جو ہندو اور مسلمانوں اور عیسائیوں سبھی کو پریشان کرتا ہے، اور سب اس سے ناراض رہتے ہیں اور اس کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں، مگر مچھر ہر بات فتح یاب ہوتا ہے۔ اور مچھر کیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ سب کو تنگ کرتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کو پریشان کرتا ہے اور سب اس سے کیا ہے ناراض رہتے ہیں اور اس کے خلاف کیا ہے جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے مچھر ہر بار فتح یاب ہو جاتا ہے۔ امیر غریب ادنا اعلیٰ، مرد عورت یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اور تو اور پالتو جانوروں پر بھی یہ حملہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غریب امیر ہو، اعلیٰ ادنا ہو، کسی کو نہیں چھوڑتا، اور تو اور پالتو جانوروں پر بھی یہ حملہ کرتا ہے۔ آدمیوں نے مچھروں کے خلاف پورا ایجیٹیشن کر رکھا ہے۔ آدمی نے کیا کہہ رہا ہے؟ مچھروں کے خلاف پورا ایجیٹیشن کر رکھا ہے، یعنی اس کے خلاف کیا پورے تحریک چلا رکھی ہے، پورا اس میں ہلہ ہنگامہ کر رکھا ہے۔ تحریک، ایجیٹیشن مانے ہوتا تحریک چلانا، اس کے خلاف پوری تحریک چلا رکھی ہے، مگر مچھروں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ پلیگ کی وبا پھیلی تو الزام مچھر کے سر لگا دیا گیا، اس کے ذریعے بیماری پھیلتی ہے، اس لیے مچھروں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ملیریا پھیلا تو پھر مچھروں کو نیست نابود کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی۔ اب جب بھی کیا ہوتا ہے، پلیگ پھیلتا ہے، ایک وبا ہے، بیماری ہے، یا ملیریا پھیلا تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے پھر ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں کہ مچھروں کو ختم کیا جائے، مچھروں کو ختم کر دیا جائے، اسے نیست نابود کر دیا جائے۔ مچھر ان تمام باتوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، بلکہ پانیر اخبار میں بھی پڑھتا ہے۔ پانیر ایک اخبار کا نام ہے، اس میں بھی پڑھتا ہے، اور اس پر آدمی یا ڈاکٹر صاحب کی خون کی چوسی ہوئی بوندیں ڈال جاتا ہے، گویا لکھ گیا ہو کہ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب مچھر کیا ہے، سب بات کو سن بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے اخبار میں، لیکن کیا ہے اخبار پہ ایک آدمی کا جو خون چوستا ہے اس کی بوند ڈال کر چلا جاتا ہے، گویا لکھ گیا ہو کہ تم لوگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ انسان مچھر میں دنیا جہان کے عیب نکالتا ہے، گندگی میں پیدا ہونے والا کالا بھجنگ اور سوتے میں وار کرنے والا بتاتا ہے۔ دوسری طرف مچھر کا کہنا ہے کہ میں نہ بے خبری میں آتا ہوں نہ سوتے میں ستاتا ہوں، میں تو الٹیمیٹم دے کر حملہ کرتا ہوں۔ اب الٹیمیٹم مانے کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹم یعنی وارننگ دے کر حملہ کرتا ہوں، کسی کو کیا کرتا ہوں، اعلان جنگ کر دیتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ وہ کان میں بھن بھن پہلے کرتا تو یہ کیا ہوا، اس کا الٹیمیٹم دینا ہو گیا۔ تو انسان کیا کرتا ہے
کہ مچھر میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتا ہے کہ یہ گندگی میں پیدا ہوتا ہے، کالا بھجنگ ہے، اور کیا ہے، سوتے میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ لیکن مچھر کیا بولتا ہے؟ مچھر کہہ رہا ہے کہ میں تو الٹیمیٹم دے کر حملہ کرتا ہوں، میرے کارناموں کی تمہیں خبر نہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو میں نے ہی نانی یاد دلائی تھی، میں نے ہی اس کا غرور توڑا اور اس کی سرکشی کو ختم کیا، اور تم ناحق بگڑتے ہو اور مجھے اپنا دشمن تصور کرتے ہو۔ یہ انسان کو بول رہا مچھر کہ تمہیں میرے کیا کارناموں کی خبر نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا تھا کہ جو نمرود تھا اس کو بھی میں نے ہی نانی یاد دلائی تھی۔ کیا کیا تھا یہ مچھر کی نمرود کے ناک میں گھس گیا تھا، دماغ میں گھس گیا تھا اس کے، اور مچھر نے ہی اس کا غرور توڑا تھا، اس کی سرکشی کو ختم کیا تھا۔ اور مچھر کیا بولتا کہ تم مجھ پر ناحق بگڑتے ہو اور مجھے اپنا دشمن تصور کرتے ہو، میں تمہارا مخالف نہیں، میری تعریف شب بیدار صوفی سے پوچھو۔ مچھر کیا کہہ رہا ہے انسان کو کہ تم میری تعریف شب بیدار جو رات میں جاگتے ہیں صوفی سنت عبادت کے لیے، ان سے مجھ سے پوچھو۔ کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے ایک شاگرد سے کہہ رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ دیکھو آپ کتنے خوبصورتی سے یہاں پر جو خواجہ حسن نظامی بتا رہے ہیں کہ مچھر کی دیکھو تعریف کیسے کرتے ہیں، کہ جو ایک شاہ صاحب تھے عالم ذوق میں، یعنی اپنے خوشی میں بتا رہے تھے اپنے شاگرد کو کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں، دن بھر بیچارہ خلوت خانہ میں رہتا ہے، یعنی سویا پڑا رہتا ہے اندھیرے میں، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب تسبیح و تقصید کے ترانے گایا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دن بھر تو خلوت خانے میں پڑا رہتا ہے، لیکن رات میں جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے تو باہر نکلتا ہے اور تمام شب کیا ہے، تمام رات کیا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور تسبیح و تقدیس کے کیا ہے، ترانے گایا کرتا ہے۔ سوتے ہوئے آدمی پر اسے غصہ آتا ہے، اس لیے یہ ان کا کاٹتا ہے، لیکن غافل اٹھتا نہیں بلکہ ادھر ادھر کھجا کر پھر سو جاتا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ جناب کتنی راتیں جاگے ہیں جو مچھر کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اب دیکھو مچھر کی تعریف کی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جو شاہ صاحب تھے، جو رات میں جاگنے والے عبادت کرنے والے آدمی ہوتے ہیں، وہ مچھر کی زندگی کو کیا کرتے، دل سے پسند کرتے، کہتے کہ بیچارہ دن بھر تو خلوت میں رہتا ہے لیکن رات میں کیا کرتا ہے، خدا کی یاد کے لیے رات میں نکلتا ہے اور رات بھر کیا کرتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اس کے ترانے گاتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، مچھر پر ہی غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے کاٹ کر بار بار اٹھا دیتا ہے۔ شاہ صاحب کے کلمات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ یہ کون بول رہا؟ مچھر بول رہا۔ انسانوں میں بھی انصاف پسند افراد موجود ہیں، بلکہ مجھے اس بات پر شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے شاہ صاحب کو بھی نہیں بخشا تھا اور پاؤں کا خون چوسا تھا۔ مچھر کیا بول رہا ہے کہ شاہ صاحب تو میری تعریف کر رہے تھے لیکن میں نے بھی انہیں نہیں بخشا، مجھے اس بات کی شرمندگی ہے، میں نے بھی ایک دن شاہ صاحب کے پاؤں کا خون چوسا تھا، مگر پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں نے تو شاہ صاحب کے قدم چومے تھے۔ اگر تمام آدمی شاہ صاحب کی طرح شب بیداری اختیار کر لیں تو میری قوم انسان کو ستانے سے باز آ جائے گی، ورنہ یاد رہے میرا نام مچھر ہے، لطف سے جینے نہ دوں گا۔ مچھر کیا کہہ رہا کہ اگر تمام آدمی شاہ صاحب کی طرح شب بیداری کے اختیار کر لیں، یعنی رات میں جاگیں، خدا کی عبادت کرے، تو میری قوم یعنی مچھروں کی قوم انسان کو ستانے سے باز آ جائے گی، ورنہ میرا نام یاد رہے کہ میرا نام مچھر ہے، میں لطف سے زندگی جینے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا، آپ عشائیہ کو اپنی بک میں ضرور پڑھیں، میں نے تو خلاصہ پڑھایا ہے، اس کو پڑھ کر آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، بہت آپ کو مزہ آئے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مشق سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مضمون نگار نے مچھر کو حلیہ کن الفاظ میں پیش کیا ہے؟ مضمون نگار نے جو مچھر کو حلیہ پیش کیا وہ کن الفاظ میں پیش کیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے مضمون نگار نے مچھر کو حلیہ صورت تو دیکھو کالا بھجنگ۔ کس طرح مضمون نگار بول رہے ہیں؟ صورت تو دیکھو کالا بھجنگ، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود جیسے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ بے ڈول چہرہ، شان و شوکت کا وجود جیسے الفاظ سے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، آئیے سوال 2 دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں انسان کو کیا کیا نصیحتیں کی گئی ہیں؟ تو جواب لکھیں اس سبق میں شب بیداری اور ذکر الہی اور عبادت الہی کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی درس دیا گیا ہے کہ خدا کی مخلوق کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حقیر مچھر نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے پہاڑ جیسے جسم کو
زمین پر گرا دیا۔ اس سبق میں کیا کہا گیا کہ شب بیداری اور ذکر الہی اور عبادت الہی کی تلقین کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں رات میں اٹھ کر عبادت کرنا چاہیے، اور یہ بھی درس دیا گیا کہ خدا کی مخلوق کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک مچھر چھوٹا سا جانور ہے، لیکن اسے بھی ہمیں حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حقیر مچھر نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے پہاڑ جیسے جسم کو کیا تھا، زمین پر گرا دیا تھا۔ سوال 3 ہے، مصنف نے مچھروں کے کس عمل کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا؟ تو جواب لکھیں گے، مصنف نے ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے پائنیر اخبار پر مچھر کے بیٹھنے اور اس پر خون کی ننھی نندی بوندیں گرانے کا جو وہ آدمی کے خون کو چس کر لایا تھا، گویا اپنے فائدے کی تحریر سے انسان کی ان تحریروں پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا ہے۔ مصنف نے مچھر کی اس حرکت کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا ہے، اور مچھر نے کیا کیا ہے، مصنف نے مچھر کی اس حرکت کو کیا کیا ہے، شوخیانہ ریمارک قرار دیا۔ سوال 4 ہے، مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں، اس جملے کے ذریعہ مصنف کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ کسی کا ایک دشمن اس شخص کے دوسرے دشمن کا فوراً دوست بن جائے گا، لیکن وہ دشمن کے دوست کو بھی دشمن ہی تصور کرے گا، کیونکہ مصیبت کے وقت دشمن کا دوست اسی کا ساتھ دے گا۔ اس لیے مچھر انسانوں ہی کے نہیں کاٹتا، بلکہ اس کے قریب رہنے والے جانوروں مثلاً گائے، بھینس، بکری، بلی اور کتے کو بھی کاٹتا ہے اور ان کا بھی خون چوستا ہے۔ ٹھیک ہے، عملی سرگرمی میں دیکھتے ہیں کہ لائبریری سے خواجہ حسن نظامی کی کتاب سی پہرا دل حاصل کیجیے اور ان کی نشائیوں کا مطالعہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اگر لائبریری میں سی پہرا دل کتاب ہے خواجہ حسن نظامی کی لکھی ہوئی، تو اس کو حاصل کیجیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ سوال 2 ہے کہ ان کے چند مشہور انشائیوں کے نام بتائیے۔ تو خواجہ حسن نظامی کے چند مشہور انشائیے کیا؟ دیا سلائی، مچھر، لالٹین، چڑیا کی کہانی، یہ سب کیا ہے، ان کے انشائیہ ہیں۔ دیگر سوالات میں دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے اسلوب بیان کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ تو جواب لکھیں گے، خواجہ حسن نظامی کا کمال یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز کو بھی اپنے بیان سے دلکش بنا دیتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا کمال کیا ہے کہ وہ معمولی سے معمولی چیز کو بھی اپنے بیان سے، ان کے طرز تحریر سے، ان کے لکھنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے، اسے کیا ہے، دلکش بنا دیتے ہیں، جسے پڑھنے میں انسان کو دل لگتا ہے۔ دیا سلائی کا حقیر سا تنکا جب ان کے اسلوب بیان کے ضد میں آتا ہے تو ماہ چہار دہم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دیا سلائی کے ایک حقیر سا تنکا، اس کو لے کے جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے اسلوب بیان میں اتنی خوبصورتی ہے کہ کیا بن جاتا ہے، وہ ماہ چہار دہم بن جاتا ہے۔ ایک معمولی سا بناتا ہوا مچھر جب خواجہ حسن نظامی کے انشائیہ میں جگہ پاتا ہے تو نالائے ہائے نیم شبی کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ چڑیا کی زبانی خواجہ صاحب تقلید مغرب کی اندھا دھن پیروی کے مضر اثرات سمجھاتے ہیں۔ لانٹین میں بھی وہ صوفیانہ نکات نکال ہی لیتے ہیں۔ سید حامد صاحب کے مطابق خواجہ حسن نظامی کے نثر کا ایک بیش قیمت عنصر دلی کی زبان ہے، دلی کی بامحاورہ اور ٹکسالی زبان، لیکن انہوں نے اس زبان سے اپنی تحریروں کے لیے منتخب کر کے زبان نکالی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے محاورہ اور ٹکسالی زبان میں سے کیا کیا ہے، اپنی تحریروں کے لیے مختلف منتخب کر کے کیا ہے، اپنی زبان نکالی ہے، اسے نکھارا ہے، سوارا ہے، اسے مانجھا ہے اور روا کیا ہے۔ کیا کیا ہے، اسے نکھارا ہے، سوارا ہے، اسے مانجھا ہے۔ مانجھا کیا کرتے ہیں، جب برتن مل کر کے صاف ستھرا کرتے ہیں، اور کیا کیا اسے روا کیا ہے، یعنی اسے لکھا ہے۔ انہوں نے ضرورت کو خوبی بنایا ہے، کیونکہ انہیں ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو عوام پسند ہو، اور یہی سادہ گوئی ان کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی خوبی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے اسلوب بیان کو ہم میر احمد کے اسلوب بیان کی ترقی یافتہ شکل قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ خود خواجہ صاحب نے محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی سے متاثر ہونے کے بعد تسلیم کی ہے۔ آزاد سے خواجہ صاحب نے تمثیل اور تجسیم کا ہنر لیا تو شرر سے فضا بندی کا فن حاصل کیا، اور اکبر کی شوخی اور ظرافت تو ان کے نشائیوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے، اور اکبر الہ آبادی کی شوخی اور ظرافت ان کے نشائیوں میں
ہر جگہ نظر آتی ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے خواجہ حسن نظامی کے اسلوب بیان میں شعریت اور کیفیت پر زور دیا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے خواجہ حسن نظامی کے اسلوب بیان میں کیا ہے؟ شعریت اور کیفیت پر زور دیا ہے۔ یہ شعریت اور کیفیت بھی کبھی محاورے سے پیدا ہوتی ہے، کبھی شوخی اور ظرافت سے، کبھی وہ اپنی نثر کو تمثیل اور تجسیم سے تابناک بناتے ہیں، کبھی اس میں جزائیت نگاری کے رنگ بھر کر اسے دلکش بنا دیتے ہیں۔ وہ معمولی سے معمولی پیش پا افتادہ اور گری پڑی چیزوں میں بھی عظمت اور معنویت تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیز ہو، گری پڑی چیز ہو، اس میں بھی کیا ہے؟ وہ عظمت اور معنویت اس کی معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کا تخیل رنگوں، بہاروں اور جلووں کا ایک نگار خانہ ہے۔ ان کا جو تخیل ہے، جو ان کا سوچ ہے، جو ان کی سوچ کی دنیا ہے، جو ان کی خیال کی دنیا ہے، وہ کیا ہے؟ بہاروں اور جلووں کا ایک نگار خانہ ہے۔ وہ اس میں جس طرح کی تصویر چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں۔ غریب کا جھوپڑا ہو یا امیر کا محل، باغ کی بہار ہو یا پتجھڑ کا موسم، جھینگور کا جنازہ ہو یا مچھر کی بھن بھن، وہ ہر جگہ اپنے مطلب کی بات تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اپنی نثر کو تشبیہ اور استعاروں ہی سے دلکش نہیں بناتے۔ اس کو رنگین بنانے کے لیے وہ تمثیل و تجسیم ہی کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ کہیں کہیں قافیہ پیمائی بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی متقع عبارت نثر کی دلکشی میں اضافے ہی کے سبب بنتی ہے، اسے بوجھل نہیں بناتی ہے۔ یہ جو متقع ہے تو کیا اس کی نثر کی دلکشی میں اضافہ ہی کرتی ہے، اس کے بوجھل نہیں بناتی۔ ان کے استعارتی بیان بھی کبھی کبھی اسلوب بیان کے حسن میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ حسن نظامی میں چھوٹے چھوٹے بظاہر کیڑے مکوڑوں، روزمرہ کی چیزوں اور گھریلو باتوں کی مدد سے حقائق و معارف بیان کیے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سہارے وہ مسائل تصوف تک گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ صاحب صوفیانہ دماغ سے کم اور صوفیانہ آنکھ سے زیادہ کام لیتے ہیں، اس لیے معمولی چیزوں میں سے بھی مطالب اور مفاہیم نکال ہی لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ معمولی چیزوں سے بھی کیا ہے؟ مطالب یعنی مطلب کی جمع مطالب، مفاہیم یعنی مفہوم کی جمع مفہوم کیا ہے؟ نکال ہی لیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر یوسف حسن خان، خواجہ صاحب کے اسلوب تحریر میں ایک طرف تو آزاد کی جھلک ہے اور دوسری طرف غالب کی۔ ان کے ہاں آزاد کا کچھ انداز تو ہے، لیکن ان کا تضا نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں بے تکلفی اور بے ساختہ پن میں رچا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور شیریں، محاورہ ٹکسالی، بیان رواں اور دل نشیں ہے۔ غالب کے اسلوب اور خواجہ صاحب کے اسلوب میں خاص مناسبت اور مشابہت ہے، سوائے اس فرق کہ غالب کے یہاں شوخی اور ظرافت کی چاشنی کا پلڑا بھاری ہے، خواجہ صاحب کے یہاں سوز و گداز کا خوش مذاقی دونوں میں مشترک ہے۔ غالب کے کیا ہے کہ ظرافت اور شوخی کا پلڑا بھاری ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں زیادہ ہے غالب کے یہاں شوخی ظرافت، خواجہ صاحب کے یہاں سوز و گداز ہے، ہنسی مذاق ہے ہلکی پھلکی سی، اور دونوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے، یعنی ملتی جلتی ہیں۔ بابا اردو عبدالحق نے سی پارہ دل کے دیباچے میں لکھا ہے۔ بابا اردو عبدالحق نے سی پارہ، جو ان کے حسن نظامی کی کتاب ہے، اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں اچھی اردو سیکھنا چاہتا ہوں، کیا پڑھوں؟ میں نے کہا کہ اگر تم صاف ستھری اور نکھری ہوئی اردو اور دلی کی اصل زبان پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ حسن نظامی صاحب کی تحریر پڑھو، کہ زبان کے مزے کے ساتھ دلی کیفیت اور جذبات کا لطف بھی آئے گا۔ جو بابا اردو عبدالحق ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ میں اردو سیکھنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اگر اردو صاف پڑھنا ہی چاہتے ہو، صاف ستھری نکھری ہوئی زبان، تو اس کو پڑھو، خواجہ حسن نظامی کی تحریر کو پڑھو۔ اس سے کیا ہے؟ تمہیں زبان کے مزے میں ملے گے اور دلی کیفیات اور جذبات میں بھی کیا ہے؟ لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی اپنے طرز کے آپ مسجد اور آپ ہی خاتم ہیں۔ انہوں نے اپنے طرز جو ہے، ان کا لکھنے کا جو طرز تحریر ہے، لکھنے کا طریقہ ہے، وہ انہوں نے خود ہی ایجاد کیا اور وہی خاتم ہے، یعنی انہوں نے اس کا خاتمہ بھی کیا ہے۔ ان کا اسلوب بیان دلکش اور منفرد ہے، جس میں ہر نقاد کو الگ الگ خوبیاں اور الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں۔
सवाल 2 है, ख्वाजा हसन नज़ामी के इंशाइया मच्छर का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाजा हसन नज़ामी पेश या इफ्तादा मौजू पर भी जब कलम उठाते हैं तो वो जगमगा उठाता है। क्या है पेश या इफ्तादा, यानी गिरी पड़ी मौजू। गिरी पड़ी मौजू क्या, खटिया जैसे लिख लेते हैं, चारपाई पे लिख लेते हैं, मच्छर, ये सब जो गिरी पड़ी मौजू पर जी कलम जो उठाते हैं तो वो क्या जगमगा उठता है, उस पर इतनी अच्छी इतनी खूबसूरती से वो लिखते हैं। वो लफ्ज़ों से रंगों का काम लेते हैं, इनके निगार खाने में बहुत से रंग है, वो इनसे हर तस्वीर को खूबसूरत बना देते हैं। मच्छर का जिक्र करते करते इंसान और मच्छर के तकाबुल पर उतर आते हैं। इंसान मच्छर की बदसूरती का जिक्र यूं करता है। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कम ज़ात है, कूड़े करकट मैल कुचैल से पैदा होता और गंदगी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता, और बुजदिली तो देखो इस वक्त हमला करता है जबकि हम सो जाते हैं। सोते पर वार करना बेखबर के चरके लगाना मर्दानगी नहीं। सूरत तो देखो काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडौल चेहरा, इशान और शौकत का वजूद, और आदमी जैसे गोरे चिट्टे खुश वज़ा की दुश्मनी बदअक्ली और जहालत इसी को कहते हैं। क्या कह रहा है इंसान, कैसे कहता है कि इसे बड़ा कमज़ात कहता है, बोलता कि कूड़े करकट में पैदा होता है, मैल कुचैल में पैदा होता है, गंदगी मोरियों में क्या है ज़िंदगी बसर करता है, और बुजदिली देखो कि हम जब सो जाते तो हम पर हमला करता है, ये मर्दानगी नहीं है। और देखने में क्या है, काला भुतना है, लंबे लंबे पाँव है, बेडौल चेहरा है, ये सब है, और क्या है गोरे चिट्टे आदमी को क्या है वो काटता है, तो ये क्या है जहालत है। ख्वाजा हसन नज़ामी तजसीम के फ़न से बखूबी वाकिफ़ हैं। कीड़े मकोड़ों और बेजान अशिया की बड़ी खूबसूरत तजसीम करते हैं, यानी उसके बारे में लिखते हैं, और इन हसीन तजसीम के ज़रिए वो अपने इशाइया में रंग भरते हैं। आप देखिए एक मामूली और हक़ीर से मच्छर की किस तरह तजसीम किया, यानी इसका जिस्म का किस तरह खाका उतारा है, वो उन्होंने उतारा है। बेसाख्ता क्या है, वार देने को जी चाहता है। हसन निज़ामी कहीं से भी बात शुरू करें अपने मतलब की बात पर आ ही जाते हैं। उनका सूफियाना जहन वो निकात तलाश कर ही लेता, वो सूफियाना मिजाज के हैं तो वो निकात वो तलाश कर ही लेते हैं हर मौजू पर। अब इसमें भी उन्होंने क्या बताया कि मच्छर की ज़ात बहुत अच्छी होती है, वो रात में खुदा की इबादत करता है, रात भर जागता है, ज़िक्र इलाही में लगा रहता है, तो वो क्या है कि उसके निकात तलाश कर ही लेते हैं जिसकी तरफ वो आवाम को की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। मच्छर का जिक्र करते करते वो फ़ौरन नमरूद की तलमी इस्तेमाल करते। तलमी कहते हैं जो हम किसी तारीख़ी वाक़या का इस्तेमाल करते हैं, जो बीती हुई बातों को इस्तेमाल करते हैं, वो तलमी होता है। तो यहाँ पे क्या है, नमरूद का वो जिक्र करते हैं तो ये एक तलमी है। और हमें तकब्बर नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरूर को खुदा भी पसंद नहीं करता, और किसी शय को हक़ीर और जलील नहीं समझना चाहिए। खुदा ने खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को एक मच्छर के सामने क्या बेबस कर दिया था का दर्स दिए जाते हैं। ठीक है, खुदा ने क्या किया था, जो खुदाई का दावा करता था नमरूद, उनको अल्लाह ताला ने एक मच्छर के सामने बेबस कर दिया था, और इसका दर्स दिया उन्होंने अपनी निशाइया में। देखा अपने बातों ही बातों में इन्होंने हमें किस तरह नसीहत कर डाली। अगर नसीहत बहे रास्त की जाए तो इसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। इस निशाइया में मच्छर के ज़रिए ख्वाजा हसन निज़ामी ने इंसानों को कई नसीहत आमेज़ बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, और बिलवास्ता गुफ्तगू के ज़रिए लतीफ़ तंज़ बयान का लुत्फ़ भी दुबाला हो गया। ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी निशाइया में लतीफ़ तंज़ मिज़ाज से भी दिलचस्पी पैदा करते हैं। यहाँ भी मच्छर की तजसीम करके इससे शोखियाना रिमार्क लिखवा के निशाइया में मज़ाह के रंग भरते हैं। निशाइया में बीच बीच में बड़े बड़े बलीग जुमले भी इस्तेमाल किए हैं। मसलन मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस निशाइया में इंसान की इस फितरत की तरफ इशारा किया है कि वो हमेशा इल्ज़ाम दूसरों पर डालता है। इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा क्या करता है, इल्ज़ाम दूसरों पर डालता है। अपने निशाइया में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों मसलन अल्टीमेटम, रिमार्क, एजिटेशन वगैरह से खातिर खा फ़ायदा उठाया। ये सब अंग्रेज़ी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और आज की सियासी सरगर्मियों को आदमी और मच्छर के मुकाबले में पेश किया। और आलम ज़ौक़ में शाह साहब के ज़रिए मच्छर की जिस तरह तारीफ़ करवाई है, इससे एक तरफ तो ये बताया है नहीं चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। और उन्हें इस तरफ हमारी ध्यान दिलवाई है कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं निकम्मी नहीं, और खुदा ने जो चीज़ भी बनाई है वो सब बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा शब बेदारी और इबादत,
व रियाजत की भी तलकीन की है। मच्छर के तलकीन की है। मच्छर के इस हमले को किस अंदाज से जायज़ ठहराया है, इसके इस फेल को किस तरह बुरे से अच्छा बना दिया है, ये ख्वाजा साहब के दुरुस्त नतीजा फ़िक्र का कमाल है। वाक़ई ये तो इतने बड़े राइटर हैं, अदीब हैं, जो उन्होंने कैसे कैसे बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और इनकी ही फ़िक्र का कमाल है। इनका कलम इंशाया लिखने के दौरान ऐसे ऐसे निकात तलाश करता है कि दिल से बेसाख्ता वाह वाह निकल जाती है। इस एतबार से देखें तो इनका ये इंशाया एक शगुफ्ता और कामयाब इंशाया करार पाएगा। और इस हिसाब से हम अगर देखें तो इनका ये इंशाया क्या है, एक शगुफ्ता और कामयाब इंशाया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। मैं इतने मेहनत से पढ़ाती हूँ बच्चों, लाइक ज़रूर क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।